very warm welcome to News Edge with Faria Idris. मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ही हल करती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की ताखीर केस की अगली समाअत अब 2 नवंबर को होनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2 दिन कबल समाअत में कहा था कि ये केस फौरी नौयत का था, मालूम नहीं इसमें ताखीर क्यों की गई है। इस केस का अब तक फैसला हो जाना चाहिए था। हैरान कुन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत मुसलसल इस मामले में लीतो लाल से काम लेते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून बार बार ये दावा करती थी कि नवाज शरीफ जैसे ही जहाज में बैठे तो इलेक्शन की तारीख सामने आ जाएगी, लेकिन उनकी वापसी के बावजूद तारीख नहीं आ सकी है। इस वक्त साबिक हुकूमत में शामिल जमातों में से पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो कि बार बार इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट जरा देखिए। That is, of course, if we have elections. My party has been demanding an election date and schedule since Parliament's term ended to no avail. Regardless of my well-known opinion on 90 days, which may now have become a moot point, our right to have an election is absolutely indisputable. It is only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their right in choosing their leaders. बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले बेशक तनकीद करते जाएं, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाएगी पीपल्स पार्टी की ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड होंगी कि वो इलेक्शन मांगती जरूर थी। चाहे आप उसका कंपैरिजन कर लें कि हुकूमत में उन्होंने क्या कहा, उससे पहले क्या बात की, लेकिन एटलीस्ट 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, इस बात को वेटेज जरूर दी है पीपल्स पार्टी ने। निगरान वजीर आजम ने हतमी तारीख देने की बजाय जल्द इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान, या कह दें इंडिया एक बार फिर दे दिया है। वो ऐसी बातें करते रहते हैं, दोबारा कर दी है। लेट्स वॉच इट। इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा। मैं और आप इकट्ठे वोट देने जाएंगे अगर हमारे एक ही शहर में रजिस्टर्ड हुआ वोटर, और अल्लाह खैर से अल्लाह उसके बाद नतीजा आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। I have a panel of very interesting and enlightened guests with me today, लेकिन हम हर एक से बारी बारी बात करेंगे, इलेक्शन के हवाले से भी, दीगर पॉलिटिकल मामलात के हवाले से भी। I'll start with you, हाशिम डोगर साहब। आपकी ट्वीट्स मेरे सामने हैं। आपने कहा इस वक्त पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे एलीट क्लास नहीं बल्कि ओबामा जैसे मिडिल क्लास पढ़े लिखे और मुहिब्बे वतन शख्स की जरूरत है। अब आपने वाई यू चोज ओबामा, ये मैं आपसे जरूर पूछ लूंगी, बट अगेन हमारे प्यारे मुल्क के हालात, कोई ओबामा जैसा मिडिल क्लास वजीर आजम हो जिसके साथ इदारे डट के खड़े हों ही तो ठीक कर सकता है। फिर आगे आपने मियाँ साहब के हवाले से एक लाइन लिखी है, मियाँ जदो आवेगा ते लग पता जावेगा सब फेल है। फिर ऑब्वियसली और भी तनकीद की है। क्वेश्चन है सर, ये तासुर तो अब आम हो चुका है कि आपकी जमात एक्चुअली काफी हद तक बातचीत में भी है, सपोर्ट भी कर रही है नवाज शरीफ साहब को, सो आपकी ट्वीट ऐसा तासुर क्यों दे रही हैं कि आप दूसरी तरफ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ पंजाब का, और मैंने ये जो ट्वीट्स करता हूँ ये मेरी पार्टी पॉलिसी है, और मैं विद डिस्कशन विद आवर लीडर्स तो ये हमने लाइन अडॉप्ट की है। मैं बिल्कुल आपको अगर हो सके तो ये तासर अपने ज़हन से निकालने की कोशिश कीजिएगा कि हम बिल्कुल उनकी बी टीम नहीं है, और बिल्कुल हमारा कोई इरादा उनके साथ ना तो सीट एडजस्टमेंट का है। सर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का ज़हन में आ जाता है बार बार, एंड पवन चौधरी साहब का मौजूद होना, मैं आप लोगों का, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट के साथ होना, रिजाइन ना करना ऐलान करने के बावजूद। मैंने और पार्टी ने इसको पिछले 3-4 दिन में हमने हर फोरम पे इसको मतलब डिनाई तो नहीं किया, मगर हमने ये तासर को कम से कम कंडेम किया है कि अगर कोई हमारे बारे में ये सोचता है। ओन चौधरी साहब से बिल्कुल इस सिलसिले में पार्टी के लीडरशिप की सतह पे उनसे एक्सप्लेनेशन भी ली गई, और उन्होंने वहाँ पे ये बताया कि चूँकि मेरे ज़ाती मरासम थे, ये उनके साथ कैबिनेट में मेंबर रहे हैं, और भी शायद तल्लुकात होंगे जिसको मैं खैर बाय नहीं करता, वेरी वेरी ओपनली। चौधरी हेलीकॉप्टर उठा के कभी भी ले जा सकते हैं, वो भी ओन चौधरी। मेरा ख्याल है कि उनकी पर्सनल प्लेसमेंट ऐसी है क्योंकि वो बहुत करीब हैं जहांगीर तरीन साहब से,
تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ والنٹیرلی یہ قدم ہو سکتا ہے ترین صاحب سے مشورہ بھی نہ کیا ہو. اس کا تو میں ابھی اگلے 1-2 دن میں جب میری ملاقات ہوگی ہمارے چیئرمین سے, تو کیونکہ ہم نے پارٹی کے صدر علیم خان صاحب کی قیادت میں 2 دن پہلے کل ہی غالباً ہمارا اجلاس ہوا, تو اس میں یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے سی سی کے ممبرز تھے ان سب نے اس کو بہت ایک تشویش کی نظر سے دیکھا کہ اگر ہم نے ایسے کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہم میں سے جو چند لوگ جو نون لیگ کو پسند تھے. ہاشم ڈوگر صاحب, جو جہانگیر ترین صاحب ہیں بڑے وہ اس حوالے سے بہت ہی معزز ہیں کہ وہ فوراً رپلائی کرتے ہیں. میں انہیں میسج کروں وہ رپلائی کرتے ہیں. آپ لوگ ابھی تک ان سے رابطہ ہی نہیں کر سکے, آپ ان سے پوچھ ہی نہیں سکے یا ان سے ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں دلوا سکے کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اوبویسلی یہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے, اس میں علیم خان صاحب کی ان سے میٹنگ پلانڈ ہے, کل شاید ہوئی بھی ہو. بہرحال میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک تھوڑا سا ہے کہ یہ ایک جس کمپنی کا بھی طیارہ ہے یہ اکثر اس کو دیا کرتے ہیں, مگر اصل میں جو ایشو ہوا وہ وہاں پہ نہیں ہم نے نہیں لیے. اٹ از ود اے کمپنی, مجھے اس کمپنی کا نام بھول گیا جو اس کو آپریٹ کر رہی ہے, اور ترین صاحب اس سے لیا کرتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر. اصل ایشو ہیلی کاپٹر کا نہیں تھا, اصل ایشو آن چودھری, کیونکہ وہ تو رینٹ نہیں ہو سکتے obviously, ہیلی کاپٹر ہی ہو سکتا ہے ظاہر ہے. اب ان کا وہاں جانا, دیکھیں میرے بھی تعلقات ہیں تحریک انصاف میں بھی ہیں, میرے نون لیگ کے لیڈرز یعنی بہت اوپر تو نہیں مگر کافی میرے تعلقات ہیں, اور ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہیں, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم سارے پاکستان کے اس حد تک تو نہیں ہے نا انمیٹی کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھنا ناپسند کریں, مگر ایک سیاسی کنونشن میں جانا ڈیفینیٹلی پھر اس کی جو ہے وہ ڈائمینشن چینج ہو جاتی ہے. تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کم از کم کہ اگر کل کو کوئی ایسی سطح پہ پلان ہوا کہ ہماری جماعت نون لیگ کے ساتھ کوئی باضابطہ اس میں چلے گئے تو پھر آپ دیکھیں گے میں تو پھر اس جماعت کا حصہ نہیں رہ جاؤں گا. اوکے, یہ بڑی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے, آپ کی ٹویٹ بھی بڑی سٹرونگ ہے. ملک کی تاریخ کے مشکل ترین 48 گھنٹے میاں نواز شریف کا جلسہ اور پاکستان افغانستان ورلڈ کپ کرکٹ میچ, ایک عرصہ لگے گا دونوں حادثات میں سے باہر آنے کے لیے. اینڈ یو ویری اوپنلی سیڈ کہ آپ کی سیاست ایسی نہیں ہے جو کہ پرو نون ہو. یہ آپ اکیلے کہہ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور ہم ابھی اخذ کر سکتے ہیں کہ پارٹی میں 2 گروپس ہیں پھر غالباً؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. کل جو ہماری میٹنگ ہوئی, ہماری سب سے زیادہ تو لوگوں کو یہ تھا نا کہ جب عدم اعتماد ہوا پنجاب میں تو علیم خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ انہوں نے کیوں چھوڑا, اس میں غلطی کس کی تھی, مگر یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ کل ہماری صدارت انہوں نے کی, اور انہوں نے بالکل وداؤٹ کوئی الفاظ کو آپس میں ملاتے ہوئے یا اس میں سے کوئی ایسا نکالتے ہوئے کہ ہم کل کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, انہوں نے یہ تک نہیں کہا. اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کی یہ جو 13 جماعتیں ہیں, دیکھیں نا ہم تو کٹھے بھی اسی پوائنٹ پہ ہوئے تھے جب 2016-17 میں آیا تحریک انصاف میں, علیم خان صاحب جب میرے خیال ہے 10, 11 یا 12 میں آئے تو اس وقت تو ہم سارے پی ڈی ایم کے خلاف آئے تھے. اور دوسرا اس ٹائم پہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ملک کے ادارے ہمارے ہیں, شاید ادارے اس وقت چونکہ مدد کر رہے تھے, تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ہماری قیادت وہ اداروں, ہم اس پوائنٹ پہ ڈیفر کرتے ہیں تحریک انصاف کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے, مگر جو پی ڈی ایم کے خلاف سیاست کی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور ہم سارے اس پہ قائم ہیں. ویری ویری کینڈیڈ آنسر ہاشم ڈوگر صاحب, آئی مسٹ سے دیٹ. آپ نے کلیئرلی بتا دیا کہ ادھر کیا اختلاف ہے اور ادھر کیا اختلاف ہے, بٹ لیٹس سی کہ آپ کی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. سارے بانو صاحبہ, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن کی تاریخ اس لیے نہیں دی جائی تھی کہ میاں صاحب نہیں آئے, خود مریم نواز صاحبہ کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے. اب کیا تاریخ کا اعلان ہونے لگا ہے یا سپریم کورٹ ہی کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا؟ السلام علیکم. تاریخ کا تو اعلان نہیں ہوا, ایک ہفتے کا اعلان ہوا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً اس کے بعد جو حالات ہیں وہ رزلٹ کا اعلان ضرور کرتے ہیں کہ رزلٹ اس کا کیا ہوگا. باقی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اچھی بات ہے, ظاہر ہے ان کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے جمہوری جماعت کا, اور وہ الیکشن کا کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹ زون میں ہے. اگر آپ نون کو دیکھا جائے تو نون کو تو یہی نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پیپلز پارٹی اپنے سندھ میں کمفرٹ زون میں ہے کہ کچھ ہو نہ ہو سندھ تو ہے, تو شاید اس وجہ سے. ورنہ تو جو آخری دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آواز اس وقت اٹھانی کہ جس وقت صدر سے اختیارات لے کے ادھر دیے گئے اور نگراں اختیارات بڑھائے گئے اور سب معاملات طے ہوئے. اور سب سے بڑی بات, ابھی آپ نے کافی اچھی باتیں پیپلز پارٹی کے لیے کہی, اور جس طرح یہ کہہ رہے خواجہ آصف کا بیان ان کی تمام باتوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی پھیرنے کے لیے کافی ہے.
کہ کیا یہ بچے تھے، یہ 16 ماہ سے ہمارے ساتھ تھے اور ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. دوسرے دن ان کا بیان چلا، یعنی جو گیم پلان تھا اور یہ سارا کچھ تھا وہ پیپلز پارٹی کو پتا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ آپ نے کہا کہ تاریخ کا حصہ ہوگی، تاریخ میں نام بھی تو لکھوانا ہے جمہوریت پسند اس کا. باقی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں they don't really want election جبکہ وہ کمفرٹ زون میں بھی ہیں. ظاہر چاہیں گے الیکشن تو چاہیں گے. دیکھیں سب کمفرٹ، ویسے دیکھا جائے تو سب کمفرٹ زون میں ہے. وفاقی حکومت دیکھیں ابھی پچھلے دنوں سے جس قسم کے فیصلے ہوئے وہ تو لگ رہا ہے نون کی بی ٹیم ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. سائر صاحب میں معافی چاہتی ہوں، بخل ہونے کی، آپ کی ٹویٹ ہے میرے سامنے، آپ نے لکھا وفاقی حکومت کے بارے میں، پرٹیکولرلی آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں لکھا، ان کو غیر جانبدار کون کہتا ہے؟ شروع سے ہی پارٹی تھے. This is you, quote unquote. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. جی تو وہ جب وہ آج چیمہ صاحب، فواد حسن فواد اور توقیر شاہ اور یہ سب ہو، اور اب بھی جس قسم کے فیصلے ہوئے، اور اب محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے وہ کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش رہتی ہے. اور جس طریقے سے ہم یہاں اپنے سندھ میں فیصلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دورے تو انہی کے ہاتھوں میں بیٹھے کوئی اور ہوئے. تو الیکشن تو ہوں گے، لیکن آپ کی بات بہت ویٹ ہے جو آپ نے ایک جو اس وقت انٹرنیشنل سچویشن بنی ہوئی ہے اور جو یہاں پر فلسطین کی اس میں بھی اس سے کیا ہوتا ہے. لیکن اب تک تو یہی ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور ہاشم ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے بہت ساری باتوں کا جواب دینا تھا. انہوں نے تو کھول کے کہہ دیا کہ میں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ جاتی ہے میری جماعت تو میں آزاد لڑوں گا. He could not be more candid than that. آپ اپریشیٹ کریں ان کی اس بات کو. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی تھے لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں فل سٹاپ لگا دیا. یہ ایک بات کہہ کے اب کوئی بات مبہم رہی نہیں. لیکن یہ کہ باقی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب نعمان لنگریال اور اون چودھری کو استعفیٰ نہیں دینے دیا، اور میں تو بڑی پریشان ہوں. اب ہمارے مرشد پیر صاحب کا بھی جہاز کھڑا ہوتا ہے، ہم کو تو اجازت ہی نہیں ہم لے کے ادھر ادھر سے دودھ دہی لینے کے لیے نکل جائیں، کہ گئے وہ کسی طرف تھے اور وہاں پر چلے گئے. یہ جتنی بھی آپ نے ٹرانسپورٹ دیکھی ہوگی، فیصل موورز اور اسکائی ویز اور یہ اور وہ سب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. تو وہ مسافروں کو منزل تک پہنچانے میں آپ پی ایم ایل این پہ میاں صاحب پہ بار بار، اور آپ کا حق ہے ضرور کریں تنقید، لیکن یہ نہ ہو کہ سندھ کی حد تک الائنس جو بن رہا ہے اس میں پی ایم ایل این آپ کی طرف آ جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. پھر اب میں کیا الفاظ لگاؤں تو پھر ہاشم ڈوگر صاحب سائٹ پر ہی ہے کہ کیا کر سکتے. رائٹ، انٹرسٹنگ. دوسری جانب سربراہ تحریک انصاف نے آج سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. سربراہ تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے جانبداری میں فرد جرم عائد کی جبکہ ٹرائل میں جلد بازی کی جا رہی ہے. اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے جج کو جلد بازی سے ٹرائل مکمل کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی. سربراہ تحریک انصاف نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ مرکزی ثبوت سائفر کے بغیر کیس آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. سربراہ تحریک انصاف کے ٹرائل کے حوالے سے آج جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ترجمان قانونی امور نعیم پنچوتا صاحب پیش ہوئے. انہوں نے وکلا کی سربراہ تحریک انصاف سے ملاقات نہ ہونے کی شکوہ کیا، جس پر جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملاقات کروانے کا حکم دیا. اس موقع پر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. نعیم پنچوتا نے کہا کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جیل میں وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا. جج صاحب نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، جیل مینول کے مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں. اگر زیادہ وکلا کی چیئرمین پی ٹی آئی سے میٹنگز ہوں گی تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. نعیم صاحب نے درخواست کی کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو کہیں گے ویسا ہی وہ کریں گے. سائفر کیس سیکرٹ طریقہ کار سے چلایا جا رہا ہے، صحافیوں کو بھی کوریج کی اجازت نہیں، صحافیوں کو نہیں بلکہ کم سے کم وکلا کو تو جیل میں سماعت سننے کی اجازت دی جائے. جج صاحب نے کہا کہ سائفر کیس ہی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، ہم نے تو نہیں بنایا، مجھے صحافیوں سے سائفر کیس کی کوریج پر کوئی مسئلہ نہیں. نعیم صاحب کا کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت بہت چھوٹا ہے. جج صاحب نے جواب دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیل کی دیوار توڑوا دی، کیا کمرہ بھی توڑوا دوں؟ اور جو بڑی انٹرسٹنگ بینٹرنگ ہوئی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. نعیم پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، واٹ نیکسٹ فار چیئرمین پی ٹی آئی ناؤ؟ بہت شکریہ فریہ. بات یہ ہے کہ جو فرد جرم عمران خان صاحب کے اوپر لگا اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا آج، اور اس کی جو سماعت ہے کل کے لیے فکس ہوئی تھی لیکن ابھی دوبارہ لسٹ کینسل کر دی گئی ہے. اچھا، تو یہ لسٹ کینسل کا جو سلسلہ ہے نا، یہ 7 بلز عمران خان صاحب کی لاہور میں اسی طرح سے آج لگی ہوئی تھیں اور وہ بھی کینسل ہوئیں.
اسی طرح اگلے دن بھی کیسز لگے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کینسل ہوئے. اور عمران خان صاحب کے جو ضمانت کے اوپر فیصلہ ہے یا ان کی کویشمنٹ کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہے یا ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے فیصلہ ہے, وہ سارے فیصلے محفوظ ہیں. تو ہمیں تو کوئی انصاف نہیں مل رہا. تمام درخواستیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں, ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہیں, فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہی کارروائی چل رہی ہے. پہلے ہم اعتراض دور کرتے رہتے ہیں, پھر جب فکس ہوتی ہے تو جناب اس کے اوپر نوٹس ہو رہے ہیں, کبھی بیماریوں کے بہانے, کبھی کوئی بہانے, کبھی بینچ نہیں ہے. آج نیب القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ میں پیش ہوئے ہیں. عدالت نے کہا ہے جناب کہ جو بینچ بنا ہوا تھا, ایک جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بیل جو ہے ان کی بنتی نہیں ہے. حالانکہ 6 ضمانتیں اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ نے باقاعدہ طور پر دی ہیں, یعنی کہ بحال کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو پرانا بینچ جس نے یہ معاملہ سنا تھا تو لہٰذا اس کے پاس بھیج دیا جائے. تو اب پرانا بینچ ہم نے کہا کل لگا دیں. انہوں نے کہا کہ وہ بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے, وہ 6 کو آ رہے ہیں عطر من اللہ صاحب تو تب سنیں گے. یہ صورتحال ہے کیسز کی. ٹرائل کو اسی طرح اتنی تیزی سے چلایا جا رہا ہے جیسے ہمایوں دلاور صاحب. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے, مثال کے طور پر کاپیاں تقسیم ہونی ہیں, اس کے 7 دن بعد فرد جرم لگتا ہے. وہ ٹائم بھی پورا نہیں کیا. فرد جرم کے لیے آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس شخص کو دینے ہوتے ہیں جس کے اوپر جرم ہوتا ہے. سائفر آن ریکارڈ نہیں ہے جو الزام ہے ہمارے اوپر. لیکن آج جو کوئکلی سائفر کیس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا بیان پڑھا ہوگا آپ نے. پڑھا ہے. جلسے میں سائفر لینے کے ایک دن بعد مجھے اچانک بنی گالا بلایا گیا تھا. مجھے سائفر دے کر کہا گیا کہ بلند آواز میں سائفر پڑھیں. بنی گالا میں جو شرکا تھے وہ سائفر کے متن پر تنقید کر رہے تھے. اس میٹنگ کے منٹس ہی نہیں لیے گئے, پتہ چلا کہ وہ ریکارڈ کی گئی تھی. سو یہ اگین یہ پرابلمز ایڈ ہوتی جا رہی ہیں آپ کی. تمام بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل بھی کوئی فرق نہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں ان کے حلف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری اور وہ بتا سکتے ہیں. نمبر 2 سائفر آیا تھا, اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ وہ سارا پروسیس ہوا اور اس کے بعد میں نے بطور سیکرٹری خارجہ کہا کہ سائفر کو نہیں ہونا چاہیے ڈی کلاس. نہیں دیکھیں یہ سارے بیانات اب لیے گئے ہیں نا, 2022 سے یہ معاملہ ہے. اس وقت بعد میں لیں گے نا جب کوئی پرائم منسٹر ہے, اس وقت تو وہ کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دے گا. 22 سے چلے گئے تھے, 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی. یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوتا. اسی کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر جتنے بیان لیے جائیں اس کی کوئی ویلیو. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر کیا ہوا؟ ڈی مارچ ہوا. ڈی مارچ اس بات کے اوپر نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی ہمیں گلاب جامن رسگلے آئے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی بات ہے, بلکہ ڈی مارچ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور پروٹیسٹ اس لیے ہوا کہ انٹرونشن کی گئی. دوسرے نمبر پر جو ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کے اندر جرم یہ ہے کہ انہوں نے سائفر اپنے پاس چرا لیا, رکھ لیا. جو جرم کا اطلاق کر رہے ہیں وہ لگتے ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ کیسے نہیں لگتا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے. اس کے مطابق ٹرائل ہی نہیں چلایا جا سکتا, کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ جرم ہوا ہے, حالانکہ ہوا نہیں ہے, ہوا ہے. وہ ہوا ہے 2022 مارچ میں, اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی ترامیم جو ہوئی ہیں وہ 15 کے بعد ہوئی ہیں اور ایف آئی آر 15 تاریخ ہوئی ہے. تو یعنی کہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر جو کمرہ عدالت کی آپ نے بات کی, میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جج صاحب سے گزارش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے وکلاء جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے کم سے کم 6 لائرز کو جو ہے وہ اجازت دی جائے. عدالت نے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ یہاں پر تنگ جگہ ہے, کرسیاں جو ہیں وہ کم رکھی جاتی ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ اتنی سپیس نہیں ہوتی, 3 وکلاء آ جائیں. تو میں نے آج ان سے یہ کہا کہ کمرہ چینج کر دیں. پہلے تو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں کی جاتی, صحافیوں کو آپ پابندی ہے, آپ عدالت ہی لے کر ادھر چلے گئے ہیں. سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ جان بوجھ کر سرکار بہانہ بنا رہی ہے. اور دوسری طرف جب ہم درخواست دیتے ہیں کہ سیکیورٹی عمران خان صاحب کو دی جائے, وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اور عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر آتے تھے. آج دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا ہے. یہی ہم درخواست لے کر ابھی ہائی کورٹ میں گئے ہوں اور ہمیں ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں پھر دیواریں توڑوا دوں جیسے میں نے دوسری توڑوائی ہے. میں نے تو دیوار کی بات ہی نہیں کی کہ آپ توڑیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لائرز کی ایکسیس ہو. لیکن دیوار توڑوائی تھی انہوں نے. he did give relief. دیکھیں وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ ہماری مدد تب ہوتی جب میرٹ کے اوپر کیس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. میں نے آج بھی انہیں کہا کہ آپ بیل دے دیتے, آپ نے بیل کیوں نہیں دی؟ بیل بنتی تھی, مقدمہ چلانے کے قابل ہی نہیں تھا. فرد جرم آپ نے گرفتاری آپ نے چوری ڈالی. گرفتاری جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. ان آل آنیسٹی آپ کو لگتا ہے کہ بیل کسی مقدمے میں کہیں ہو جائے گی خان صاحب کی, یا فار لانگ ٹائم ہی از گوئنگ ٹو اسٹے؟ دیکھیں نیچے ٹرائل کورٹ بالکل سخت زیادتی کر رہی ہے. اس کورٹ کے اندر کوئی ہماری درخواستوں کے اوپر چیف صاحب ساری اپنے پاس درخواستیں رکھ لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر سنتے نہیں ہیں یا پھر فیصلہ محفوظ کرتے ہیں. سو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی بیل تو کہیں ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ ہے جناب وہاں پر صادق آباد کا, تو اس کو 2 تھے, ان کو سزائے موت ہوئی.
وہ گئے 2010 میں سپریم کورٹ میں, 16 میں سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا, پتہ چلا کہ 3 سال پہلے ہی انہیں پھانسی دے دی گئی ہے. تو اس بریت کا کیا فائدہ؟ اب 2 مہینے بعد درخواست ہو, وہ ٹائم گزر جائے, یا سال بعد فیصلہ ہے اور سال بعد یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ بے قصور ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی ہماری درخواست آئی ہے اس کے اوپر فیصلہ دیں تاکہ ہم کم سے کم سپریم کورٹ اپروچ کر سکیں. ہمارے گریوینس ادھر کے ادھر ہی ہیں. دوسری طرف ضمانتیں جاری ہیں, نواز شریف صاحب ویلکم کیا جا رہا ہے, پوری اسٹیٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو سلوٹ مارنے کے لیے. بایو میٹرک کے لیے عملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اٹارنی کے ذریعے درخواست اعتراض کس بات پہ آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکال مل رہا ہے یا خان صاحب کو ملنا چاہیے؟ اصل اعتراض نہ وہ اشتہاری بھی تھے, وہ مجرم تھے, ملزم نہیں تھے, اور ملک سے ایک اسٹامپ کے اوپر باہر گئے تھے, وعدہ کر کے واپس نہیں آئے, وہاں پر انہیں 4 سال گرفتار نہیں کیا گیا. پھر واپسی دبئی تک, جب تک ان کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوئی تھی تب تک ان کا اسٹیٹس تھا اشتہاری کا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہائی کمیشن نے وہاں پر پروٹوکول دیا اور کسی نے گرفتار نہیں کیا, اور ہم یہ کہتے تھے کہ ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کسی صورت ان کو ضمانت نہیں مل سکتی, کیونکہ ان کی جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہے اور ابھی تک ان کی اپیل دوبارہ دائر ہی نہیں ہوئی. پہلے اپیل دائر ہوگی, اس کے اوپر نوٹس ہوں گے, سزا سسپینڈ ہوگی, پھر ان کی بیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے سیدھا جیل جانا ہے. ایسا پروسیس ہی نہیں کیا گیا. آج نیب ہمارے خلاف آ کر بیان دیتا ہے جی نہیں ان کے وارنٹ ہیں اور ان کو بیل نہ دی جائے عمران خان صاحب کو, اور دوسری طرف انہیں کہتے ہیں بے شک دے دی جائے, کوئی حرج نہیں ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. نواز شریف پاکستان واپس آ کر عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. کل ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت مہیا کی. پنجاب حکومت نے کل ان کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کر دی. پنجاب حکومت کا یہ اقدام اس لحاظ سے انوکھا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب میں نگران حکومت موجود ہے اور اس کا اختیار صرف الیکشن کا انعقاد ہے. ہم نے نواز شریف کو ملنے والے ریلیف پر نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. لیٹس واچ اٹ. جو لوگ آج کہتے ہیں کہ جی یہ عدلیہ کی طرف سے کوئی نرمی ہے, یہ عنایت نہیں ہو رہی, یہ ازالہ ہو رہا ہے ناانصافی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پہلے کنڈیم کرنا چاہیے کہ 2017 میں جس فیصلے کے تحت نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ غیر قانونی اور ناحق تھا. ان کا سیاسی حق ان سے چھینا گیا. اس کے بعد ان کا ایک اور سیاسی حق مسلم لیگ نون کی صدارت کا وہ ان سے چھینا گیا, اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. واٹ وی آر سیئنگ ٹوڈے از ریڈریس ناٹ ریلیف. اب تو اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر نواز شریف ہی لگ رہے ہیں. لیٹس واچ ہم. ان کو سینڈ آف وہاں ہائی کمشنر نے کیا, ان کو ریسیو یہاں پولیس کے اعلیٰ ترین افسران نے کیا. نواز شریف کو کس طرح عدالت کے اہلکاروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ کے ان کی بایو میٹرکس کرائی, کس طرح انہوں نے جلسہ کیا, کس طرح وہ قیدی ہونے کے باوجود ملاقاتیں کرتے رہے. اب اس بات کو میرا خیال ہے کہ قصہ پاری نہ سمجھیں, اس کو چھوڑ دیں اور آگے کی بات کریں. آگے کی شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ایک عام یہ پرسیپشن بن گیا ہے, تاثر بن گیا ہے کہ نون لیگ کنگز پارٹی ہے اب اور لیول پلینگ فیلڈ صرف آپ کو ہی مہیا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے اور پچھلے 5 سال میں جو ہوا, بلکہ میں اور پیچھے جاؤں گی, 2017 میں جاؤں گی, پچھلے 6 سال سے جو اس ملک میں ایک سیاسی تماشا لگا وہ سب نے دیکھا. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے اور کیا ہوتی ہے یہ اور کوئی نہیں تو کم از کم پی ٹی آئی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتی. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح سے یہ اعتراضات آج اٹھاتے ہیں. یہ دیکھیں ان کا کیا کوشچن کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہیں تو نواز شریف کو بیل کیوں ملی, یہ ان کا پرائمری کوشچن ہے. تو جب عمران خان کو ایک دن آدھے گھنٹے میں بلکہ 15 بیلز مل رہی تھی اور آنے والے مقدمات پہ بھی بیلز مل رہی تھی, پوری پارٹی کو بیلز مل رہی تھی, پوری لیڈرشپ کو بیلز مل رہی تھی, تب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. تب تو کسی نے نہیں کہا کہ جی یہ عمران خان کو جو ہے وہ کورٹ فیور کر رہی ہیں. آج اگر ایک بیل میاں نواز شریف صاحب کو, اور خرم دستگیر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, 2017 میں جس طرح سے غیر قانونی طور کے اوپر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پیناما کا بہانہ بنا کے, ان کی حکومت 4 سال رہی, اس پیناما کیس میں 400 بندہ جو تھا وہ نامینیٹڈ تھا, کسی ایک کے خلاف مقدمہ چلا, کسی ایک, چاہے وہ آپ اسٹیٹ کے لوگ لے لیں چاہے وہ پرائیویٹ انڈیویجولز لے لیں, کسی کے خلاف مقدمہ چلا. وہ نواز شریف جو پیناما میں نامینیٹڈ بھی نہیں تھا, جس کا نام پیناما کے پیپرز کے اندر نہیں ہے,
اس کے اوپر پاناما پہ مقدمہ چلایا, اس کو اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا. یہ خالی نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی, یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس ملک کی ترقی کو روکا گیا, اس ملک کی تباہی کے لیے جس عمران خان کو لایا گیا اس نے اپنے کرتوت دکھائے. اور آج جب وہ کرپشن میں اندر ہے, چاہے وہ اس کا القادی ٹرسٹ ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا مسئلہ ہے, 500 میرے خیال سے 548 ایکڑ جو ہیں القادی ٹرسٹ میں جو ہیں یہ لیتے ہیں. اور ٹرسٹیز کون ہیں؟ عمران خان اور بشرا بی بی. کہتے ہیں وہاں یونیورسٹی بنی, 30 بچہ وہاں پہ انرولڈ نہیں ہے. شہزاد صاحب, if you allow me, I just want to add کہ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ کو آپ نے ایڈریس کر لیا, اس میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لیٹس سے پی ٹی آئی نے کنونشن کرنے کی کوشش کی, نہیں کرنے دیا گیا. ان کے اب تو لوکل لیول کے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, کاؤنسلر لیول پہ بھی سینئر لیڈرشپ ہے ہی نہیں, اسٹرکچر ان کا ٹوٹ چکا ہے پارٹی کا. سو آپ کی یہ بات جہاں اس میں وزن ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کیسز بھگتے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب نے بھگتے ہیں, لیکن جو پارٹی کی اس وقت صورتحال ہے اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی, یہ بات صرف پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ بات پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. وہ میاں صاحب کو لاڈلا پلس قرار دے رہے ہیں. یور کامنٹس. دیکھیں, مائی ویری سمپل کامنٹ وڈ بی کہ اگر یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے, اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ڈس انفارمیشن سیل کے پی حکومت کے پاکستان کی ٹریجری کے پیسوں سے کریٹ کیا, اور اس ڈس انفارمیشن سیل سے اپنے سوشل میڈیا کے بچوں کو 25-25 ہزار پہ رکھا, اس کا 87 کروڑ روپے کا پاکستان کے اوپر صرف تنخواہوں کا خرچہ ڈالا, 1 ارب سے زائد اس سیل کا خرچہ ڈالا. اس ڈس انفارمیشن سیل نے کیا کیا؟ عمران خان کو لارجر دین لائف, لارجر دین پاکستان سے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ کریٹ کر دیا, اس کا ایک جو اورا تھا. اور ایونچولی کیا ہوا کہ وہ سارا کلمینیٹ ہوا 9 مئی کو, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر عمران خان کو کوئی ہاتھ لگا دے, اپنی دفعہ 2 نہیں 1 پاکستان, میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے میں اے سی اتاروں گا, میں ٹی وی ہٹاؤں گا, چھوٹے سیل میں ڈالیں, کھانا نہ دیں, ٹوتھ پیسٹ نہ دیں, اس حد تک گری ہوئی حرکتیں کی, ٹوتھ پیسٹ نہ دیں, صابن نہ دیں. -1 ڈگری تھا دسمبر میں, خواجہ آصف صاحب گرفتار ہوئے, ننگی زمین پہ سلایا, چادر بھی نہیں تھی. تو یہ پرسنلی مانیٹر کرتے تھے. آپ پوچھ لیں کون لکھپت کی اسٹاف سے پوچھ لیں, یہ پرسنلی مانیٹر کرتے تھے یہ چیزیں. اور آج اپنی جیل کا دیواریں توڑوا رہے ہیں, سائیکل منگوا لی ہے, ٹی وی لگوانا ہے, دیسی گوشت کھانا ہے, دیسی چکن کھانا ہے. یہ دیکھیں یہ چیزیں اور یہ سارا, اینڈ یو نو وی آلویز سے کہ نتھنگ اسٹکس ٹو ہم. وائی ڈزنٹ اینی تھنگ اسٹک ٹو ہم؟ بیکاز انہوں نے جو یہ ڈس انفارمیشن سیل حکومتی پیسوں سے بنایا, ایک پروپیگنڈا کیا اس اسٹیٹ کے خلاف, فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا. وہ لیٹ می ایڈریس یور کوشچن. وہ 9 مئی میں کلمینیٹ ہوا. جب وہ 9 مئی میں کلمینیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی 2nd ایئر لیڈرشپ جو ہے وہ ملوث ہے, ان کی 3rd ایئر اور ان کے کارکن ملوث ہیں. دیکھیں, جب آپ اتنا بڑا واقعہ کر دیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی آڑ میں دہشت گردی کر کے کہیں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹی کے رائٹس چاہیے, تو کل کو اگر کوئی ایکسٹریمسٹ جماعت اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ ڈکلیئر کر دیتی ہے, اور دیکھیں, اور ایسپیناج جو سیبوٹاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ اینی پوائنٹ اگر آپ کے ملک کی جو کیپیسٹی ہے دشمن کو ریٹیلیٹ کرنے میں امپیکٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو سیبوٹاج کہتے ہیں. اور 9 مئی کو یہی ہوا. اب اس اگر مقدمے میں ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, آپ نے بڑے ان کے آن ایئر ان کی فون کال سارا کچھ سامنے ہے کہ انہوں نے تو بڑے فخر سے یہ چیز کی. تو دیکھیں, یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو اس کے نتائج آئیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, آپ یا تو آپ ایکسپلین کریں نا کہ کس طرح ہے. آپ یا تو آپ کہہ دیں ہم نے 9 مئی نہیں کرایا, ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کون تھے, دوسری طرف آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے شہزاد, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اف یو الاؤ می, سارا بانو اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں, غالباً ضرور اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, پیپلز پارٹی کا شکوہ ایک طرف, لیکن پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد اپنے لیے خود مشکلات بڑھائی ہیں. سارا بانو صاحبہ کہ 9 مئی جو لوگ اندر ہیں ان لوگوں نے کیا ہے. آپ کے سامنے ایک دھلی دھلائی پارٹی تبع تابعین کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑی ختیجہ شاہ چلا رہی تھی اس گاڑی کے اوپر اندلیب عباس کھڑی تھی. اندلیب عباس نے معافی مانگ کے یہ پارٹی جوائن کر لی اور اس کے بعد وہ اب سکھ شانتی سے گھوم سکتے ہیں. فاروق حبیب, صداقت عباسی, عثمان ڈار, کس کا نام لیں, وہ سب مطلوب مفرور اشتہاری تھے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان سیاست دانوں کی
میں اپنے آپ کو سیاستدان نہیں کہتی کہ بس ٹھیک ہے ایک اس میں آ گئی. ان سیاستدانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے, دوسروں کے سہارے پر آتے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے ملک میں, اور ابھی یہ پیسوں کی بڑی بھی مشکل نوکری ہے لوگوں کی, کہ آج بھی جو چل رہا تھا پیسوں کا, تو جو 10 ارب کے اشتہارات آپ نے بھی پروگرام کیا تھا, ہم نے بھی پروگرام کیا تھا, جو ان لوگوں نے چینلز والوں کو دیے, اتنے کروڑ اور اتنے کروڑ, وہ سب بھول گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان میں چل کیا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں. بس کراچی میں سردیاں آ چکی ہیں, تو آج کل کچھ لوگوں کی مارکیٹ ویلیو ہائی چل رہی ہے, تو کیا کہا جا سکتا ہے. باقی اس ملک کے ساتھ بہت مذاق ہیں, اور جو کر رہے ہیں ڈیل کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی نون لیگ نے ڈیل کی ہے. ڈیل کر کون رہا ہے, ٹیبل کی دوسری طرف کون ہے. صاحب آگے اجازت دیں, ہم ڈوگر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لیتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے, کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ اشارہ ان کی جماعت کی طرف کیا ہے. سو لیٹ ہم ریسپونڈ ٹو دیٹ. اگر اجازت ہے, آئی واز گیونگ یو پلیٹ فارم سر. سائر صاحب اگر اجازت ہے تو ہم ڈوگر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے ڈوگر صاحب کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آتا ہے اور جس کے پاس سیریس چارجز بھی ہیں, وہ آپ کی پارٹی میں ویلکم ہوتا ہے. یہ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت تو سوشل میڈیا پہ ایک وہ شیر عالم مروت صاحب ہیں, ان کی میمز چل رہی ہیں, اور ایک ہماری بہن ہے سائرہ بانو صاحبہ, یہ خود جو بہت کچھ اچھا فرما رہی ہیں. میں ان سے اس دن یہ سوال کروں گا کہ جو میرے پاس ایک بڑی ناقص سی خبر ہے کہ سندھ میں جی ڈی اے اور نون لیگ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے, تو پھر میں دیکھوں گا یہ کیسے آ کے تو پوری عوام کو یہ جو بھاشن لیکچر دیے جا رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کا چھوڑ کے اگر کوئی پی ٹی آئی کو چھوڑے گا تو کدھر جائے گا. میں نے آپ خاموش اگر ہو جائیں تو اچھی بات ہے, میں تو ایک دفعہ بھی نہیں بولا آپ کے بولنے کے دوران. اگر آپ بولیں گی تو پھر میں سوری. If you allow me, ma'am, Sir ma'am, please, ان کی بات سن لیتے ہیں ڈوگر صاحب کی. 5 منٹ انہوں نے بات کی ہے اور میں ایک دفعہ بھی نہیں بولا. I don't like this. جی سائر صاحبہ پلیز اگر ان کی بات سن لیں, you can certainly respond. میں نے تو صرف دلیپ عباس کا پوچھا. جی he is going to respond to that. ان کی بات سن لیتے ہیں, ذرا تحمل سے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. انہوں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے. ان کو بولیں کہ پھر پروگرام بھی یہی کنڈکٹ کر رہے ہیں. نہیں سر, آپ بات کریں, وہ سن رہی ہیں. She just wanted to add a point, انہوں نے ایڈ کر دیا. میں تو بڑے ادب سے دیکھیں نا, بڑا شوق ہے, میں سنتا ہوں اکثر ان کو سب کو کریٹیسائز کرنا ہے اکراس دا بورڈ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جی ڈی اے کیسے بنی تھی آج سے چند سال پہلے. ایسے نہ کریں, اس حمام میں سارے ننگے ہیں. کوئی ایک شخص کی ایک پارٹی کلیم کرے کہ اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ملک اور اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے, تو ہم چپ کر جائیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسا وہ ایک وشس ایک سرکل بنا ہوا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اب اور جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے تو میں تو صرف یہ سوچتا ہوں, 55-56 سال میری عمر ہے اور پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی, کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. اتنا آپس میں فرکشن پیدا ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں میں, ان کی لیڈرشپ میں, ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے. بس 9 مئی کا ضرور رسپونڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ وانٹڈ ہیں, موسٹ وانٹڈ ہیں, وہ کیسے دھل جاتے ہیں اور آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں, جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں, اگر کوئی شخص ادھر, تو اللہ پاک نے رکھا, یہ یہاں تک اجازت دی ہوئی ہے کہ جو قتل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ جب کسی کو معاف کرتے ہیں یا وہ معافی مانگتے ہیں تو لوگ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, اس کا الٹیمیٹلی یہ تھوڑی ہے کہ ان سب لوگوں کو پھانسی لگا دیا جائے گا. اگر کوئی نادم ہے, شرمندہ ہے اپنے کسی کام پہ, اور وہ علیحدگی وہ کہتا ہے میں غلطی ہوگی میرے سے, میں معافی مانگتا ہوں, اس کے لیے کوئی قانون بھی ہوگا, کوئی قانون ایسا ہوگا کہ کس سے معافی کہاں مانگی, کدھر مانگی, اور کس نے کہا. قانون میں معافی کی گنجائش موجود ہے. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مرڈر کیسز میں معافی ہو جاتی ہے, صلح ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں اکراس دا بورڈ جو بہت جن کا سیریس ہینیس جن کا کرائم تھا, ٹھیک ہے آپ ان کو مت کریں. اس کے علاوہ میں تو یہ تو ایک اندلیب کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں جو باقی بھی قیدی خواتین ہیں, اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ اس چیز کو نہیں دہرائیں گی, تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی معاف کیا جائے. So you're saying openly کہ جو آپ کی پارٹی کو جوائن کرے گا ان کو معافی مل جائے گی, عمران خان کو بھی مل سکتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی, ہمارے ساتھ نہیں آئے, ان کو ہم اچھے نہیں لگے. عثمان ڈار کی آپ مثال لے لیں, وہ نہیں آئے. فرق حبیب آ گئے. اب ہمارے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے لائک مائنڈڈ ہیں. ہم آج سے 5 سال پہلے ہم تقریباً ہم سارے اکٹھے تھے, ہم ایک جماعت تھے. اب ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں
ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو تو میں نون لیگ میں چلا جاؤں یا میں کسی اور جماعت میں چلا جاؤں. تو ہم تو یہی بہتر سمجھتے ہیں, ہم لائک مائنڈیڈ ہیں, جو ایک ویژن لے کے, جو ایک سوچ لے کے آج سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو جوائن کیا تھا, ہماری تو سوچ آج بھی وہی ہے. بس صرف مائنس یہ جو ہے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ, اس کو ہم اپریشیٹ قانونی طور پہ رائے دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2017 کی جو پی ایم ایل این کی شیزہ فاطمہ صاحبہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ گرائی گئی اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ ہٹایا گیا. پہلی بات وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, حکومت تو تھی. جی وزیر اعظم کو ہٹایا. جی تو آپ یہ دیکھ لینا کہ 2022 کے اندر عمران خان صاحب کو کیسے عدم اعتماد کے ذریعے ووٹ خرید کر منڈیاں لگیں اور آئینی حکومت کو ہٹا دیا گیا. نمبر 2, یہ جو بیانات ہیں مختلف آپ نے دیکھے کہ آ کر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ بالکل دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. اس وقت فرق حبیب صاحب اشتہاری بھی تھے اور ان کے اوپر پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی, نہ کسی نے گرفتار کیا اور لائیو کوریج دکھائی گئی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو بندہ آئے گا یہ کہے گا کہ میں مذمت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی سے لاتعلقی کرتا ہوں, یہ لاتعلقی والا بھی صاحب جملہ ایڈ کریں کیونکہ صرف مذمت کے اوپر بات نہیں ہے, وہ کہتا ہے لاتعلقی کرے گا پھر وہ بالکل ٹھیک ہے. اور جو مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, جو مقدمات, ایک مقدمہ تھانہ اس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو کیسے پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ عدالت والا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے, یا کیسے اس کو گرفتار, اس کے اشتہاری والے وارنٹ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کہیں پہ کسی قانون میں اس کی بیک بون میں یہ بھی تو بات ہے کہ نہ ہوتا نہ یہاں تک معاملات آتے. عدالت نے کرنا ہے, کون معاف کرتا ہے؟ استحکام پارٹی والے کرتے ہیں, پی ایم ایل این والے کرتے ہیں, کون معاف کر رہا ہے؟ میڈیا والے کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے. دوسرے نمبر پر بات جو کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب, دیکھیں خان صاحب بھاگے نہیں ہیں, انہوں نے ڈیل نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں دبئی جا رہا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں لنڈن جا رہا ہوں, مجھے علاج کروانا ہے, مجھے معافی دے دی جائے, بلکہ وہ اپنی جیل کاٹ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ سیاسی کیسز ہیں, جھوٹے بنائے گئے ہیں. دیکھیں 16 مہینوں میں جتنے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہیں نا, ان میں زیادہ تر رول جو ہے 109 کا ہے کہ آپ کی ماں کے اوپر ٹریفک بلاک ہوئی تو بلی مری ہے, تو وہ بھی عمران خان کی اس کے اندر وہ جو سازش تھی اس نے مشورہ دیا ہوگا تو تب بھی وہ بلی مری ہے. لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جب ایویڈنس نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو ایک اور بات ضرور اس کے پر کامنٹ کریں, گو ٹو شیزا, وہ جو مبینہ دستاویزات کہہ رہی ہیں, ول شو دیم آن اسکرین آلسو. خیبر پختونخوا کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی. سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو مضمون بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سیاسی مقاصد, پروپیگنڈا مہم اور غلط معلومات کے لیے استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا پی ٹی آئی کے لیے. بات یہ ہے کہ پہلے اسی طرح مقدمات شروع ہوئے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر, وہی پی ایم ایل این یہاں پر آتی ہے اور ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا اور کوئی دفعہ 144 نہیں لگتی. پی ٹی آئی جب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ورکرز آیا تو پہلے ہی لگا دی جاتی اور ڈنڈے شیلنگ سارا کچھ آپ سب کے سامنے. یہ ایک نیا کیس انہوں نے بنایا ہے. وہ کیوں بنایا ہے؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ آواز اٹھتی ہے اور لوگ جو ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یا نواز شریف کو گالیاں نکالتے ہیں یا یہ پیٹرن سیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. گالیاں تو کسی کو نہیں نکالنی چاہیے ویسے, وہ تو اینی وے غلط ہے. میں اس کے اوپر جواب دے رہا ہوں. دیکھیں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ قوم جاگ چکی ہے, قوم کو شعور آ گیا اور عمران خان نے دیا ہے. ہم آ کے دیکھیں ہمارا کام عدالت میں ہے نا, آ کر کیوں بیٹھ کر اس کو میڈیا کے اوپر بھی کر رہے ہیں؟ کوئی وہ اس چیز کے ہم پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ کر رہا ہے, ملک کے لیے کر رہا ہے, اور ہم اس کے لیے ہر جگہ پر اپنی جان بھی ہماری حاضر ہے. اور یہی آپ دیکھیں گے کہ چاہے انصاف لوئر فورم کا کوئی ہر بندہ اور جو پورے پاکستان کے 90% عوام بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے بات کریں. یہی تو ڈسٹنکشن آپ نہیں کر سکتے. 50 لوگ اس نواز شریف کے ساتھ آئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے جب عمران خان صاحب پیشی پر, اور یہ کہتے تھے اٹیک کرنے آ رہے ہیں. لوگ سپورٹ میں آتے ہیں. آپ کے لیے آتا کوئی نہیں ہے, جس کے لیے آتا ہے اسے آپ کہتے ہیں دہشت گرد. 97 میں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ نون لیگ نے کیا. کیا ان کو اسی طرح سے کریش کیا گیا؟ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی. یہ کہہ دینا کہ اس نے حملہ کر دیا تو لہٰذا پورا ملک کی جو ہے وہ غدار ہو گیا. جو جس کا رول ہوگا اس کو قانون دیکھے گا, اس کے مطابق اس اگر تھوڑا سا ہم موو فارورڈ کریں شیزا صاحبہ, ابھی تک جو خبریں آئی ہیں میاں صاحب کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, وہ یہ پتہ چلا ہے کہ دیگر جماعتوں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے اور شاید الیکشن کے حوالے سے چارٹر آف اکانومی کی بات وہ پہلے کر چکے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیے میں پہلے تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں. انصاف نے کچھ باتیں کی ہیں. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ 2017 کا کیس جو ہے, جو کہ جوڈیشل مینیپولیشن کی وجہ سے
اور وہ ججمنٹ جس کو آج تک ہمارے اوپوننٹ بھی اب مانتے ہیں کہ وہ غلط تھی اور وہ زیادتی ہوئی اور ایک وزیر اعظم کو اتارا گیا, اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کمپیئر کریں تو یہ اس سے بڑی جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے یہ ہو نہیں سکتی. آپ وکیل کے طور پہ دنیا سے ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے ان کی بات میں نہیں بولا, ان سے بس میں صرف ایڈ کرنا چاہتا تھا وہ دے دیں تو بات ہی ختم. میں نے آپ کی بات میں نہیں نا بات کی, اب آپ مجھے بولنے دیں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھیں قانون کیا آئین میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنجائش ہے جس کے تحت وہ ووٹ ہوا. اس کے بعد جو انہوں نے کیا, اس کے بعد بھی جو کورٹس اور بندیال صاحب کی جو کورٹ تھی اس نے جو ججمنٹ دی کہ جو ڈیفیکشن کے اوپر ججمنٹ دی وہ بھی کنٹروورشل ہیں, وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اس کے باوجود ان کو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ملا. عمران خان پاکستان کی ہسٹری کا, اور پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے ٹینیور نہیں پورا کیا, لیکن یہ واحد وزیر اعظم ہے جو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اپنے عہدے سے ہٹایا گیا. باقی سب کو کسی پہ کو ہو گئی, ڈکٹیٹرشپ آ گئی. میڈم آئینی کیسے ہوا؟ عمران امریکہ سے دھمکی ملتی ہے, ادھر پیسے لوگوں کو دے کر سچ بتائیں نا, پھر یوں نہ کریں. میں امریکہ پہ آتی ہوں, آپ نے اپنی بات کی ہے, یہ آپ کی عدالت نہیں ہے نہ اکھاڑا ہے, یہ ایک ٹی وی شو ہے, اس سے آرام سے آپ بات سنیں گے. آرام سے میں بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی نہیں بات کی. میرا حق بنتا ہے سوال کرنا, آپ نے شو میں نہیں رہنا تو سائڈ پہ ہو جائے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اکھاڑا نہیں ہے. نہیں, آپ کی بات بھی انہوں نے سنی, آپ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں پلیز. میری بات میں بولنے میں نہیں بنتا, میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. نہیں, مجھے روک کوئی نہیں سکتا, جہاں پر مجھے غلط لگے گا میں بولوں گا. گڈ نوٹ, پلیز پروگرام ختم ہونے والا ہے, میں چاہتی ہوں اچھے طریقے سے ہم بات چیت کریں. آپ سے بھی ریکویسٹ, آپ سے بھی. ان کو بہت شوق ہے, امریکہ پہ آ جاتے ہیں. امریکہ کے سائفر کے کیس میں عمران خان پہ انڈائٹمنٹ ہے جی, انہوں نے پھر معافی مانگی کہ وہ سائفر نہیں تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا. اب کہتے ہیں وہ سائفر ہی نہیں تھا جو جلسے میں ہلایا. ہم کہتے ہیں سائفر تھا, آپ کہتے تھے نہیں تھا, اور آپ ابھی کہتے ہیں اوریجنل سائفر جو ہے وہ فورن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں طارق صاحب کہتے ہیں, رانا سنوالا صاحب کہتے ہیں, ان کا بیان اٹھا لیں, یا پھر آپ غلط ہیں یا پھر وہ غلط ہیں. کیس میں انڈائٹڈ ہیں آپ. آج آپ نے قوم کا پیسہ چوری کیا ملک ریاض کے ساتھ. دیکھیں جس کو آپ نے کہا, میں ایک کوشچن پوچھوں شیزا صاحبہ, ان کی سہولت کاری کی, آپ نے کرپشن کیا. آپ کرپشن کیسز میں آج جو ہیں کیا وہ پیسے سپریم کورٹ کا کام ہے؟ شیزا صاحبہ اگر میرے سوال کا جواب دے دیں. ہم وزیر اعظم سے ہمیں جو ہے وہ دیسی کھلائیں, دیسی مرغی کھلائیں. کوئی عمران خان نے کہا نہیں, کہا ایسا کوئی نہیں ایسا کہا, کوئی اے سی نہیں لگوایا, کوئی بندہ نہیں بھاگا. روز شام کو سائیکل چلایا. اچھا ٹھیک ہے, چلے آپ گو ٹو سارا بانو, وہ آپ دونوں کی بات سن رہی ہیں, لیٹ ہر بی دی جج. نہیں, ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. انہوں نے ایک اور باتیں کی ہیں. انہوں نے پھر بات کی کہ جی بلی مر جائے تو وہ عمران خان پہ. دیکھیں یہ بالکل جاتی ہے, یہ لوگوں کو پھر یہ تو ایسا ہی ہوا ہے نا میڈم. آپ کہتے ہیں طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ طور پر, وکیل قتل کوئٹہ میں ہوتے ہیں, یہاں پر کہتے ہیں کہ عمران خان پہ پرچہ درج ہونے جا رہا ہے. آپ نے اسی طرح کیسز بنائے ہیں جھوٹے, اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے حکومت لی, نیب کے اندر ترامیم کی. آپ تو سر پہ بالٹی پہن کے آتے تھے. اب دونوں کی بات کیوں جا رہی ہے؟ لاجک کوئی نہیں ہے. آپ کا لیڈر تو گیدڑ تھا, سر پہ بالٹی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, گیدڑ بھاگ گیا تھا. کمال کر رہی ہیں. کہ ہم اپنی بات کر لیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا میم, تھینک یو سو مچ. سارا بانو صاحبہ, جو ایک کوشچن تھا پی ایم ایل این سے الائنس کا, میں نے بھی پہلے کیا, اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. جی ڈی اے میں اور پارٹیز بھی ہیں تو پھر پی ایم ایل این بھی آ سکتی ہے. نہیں جی, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, مطلب ماشاءاللہ کا اتنے سینئر ہے, لیکن میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے تو ان کو کہا تھا ایک تابعین کی پارٹی ہے. اب اس میں نہ کوئی پتھر تھا نہ کوئی وہ تیر تھا. اور آپ کیا کہیں گی؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا نا, میں نے بولا آپ تو, میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں ہنس کے بولتی الحمدللہ ہماری پارٹی لوگ جوائن کرنے دیں. تو بات یہ ہے کہ جے یو آئی یا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہے, یہ باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچی. لیکن جس دن آپ ہمارے پیر صدر الدین شاہ کے منہ سے یہ بات سنیں گے کہ اتحاد ہوئے, وہ پروگرام اس دن ہوگا. وہ پروگرام ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور باقی جو دوسری پارٹی چلے, ہم بھی سندھ کی بڑی پارٹی, آپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے کسی نے نہیں کہا. ماشاءاللہ سے سوریہ بادشاہ کی جو تاریخ ہے. سایہ میم, کیا آپ بھی ایسے کھل کے کہہ سکتی ہیں جیسے کہ ہاشم ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر میری پارٹی نے کہا کہ الائنس ہو رہا ہے پی ایم ایل این سے تو میں چھوڑ دوں گی؟ میں جی الحمدللہ میں نے کی ہے. مجھے خدا پاک, میں آپ کو یہی میں کہتی ہوں, ہمارے ہاں یہ میں جی نہیں ہوگی.
चले मैं आपको इधर उधर घुमा के क्या मैं बात करूं कि जाहिर है वो कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, और खुदा ना करेगा ऐसा कुछ नहीं होगा। और इनके मैंने इस बात पे बहुत तहकीकात की है, तहकीक की अपनी पार्टी में कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई साबित करके दिखा दे जीडीए किसी ने नहीं बनाई। जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध की जो कॉन्फ्रेंस जमातें और बाकी दूसरी जमातें, उनका एक इत्तेहाद है, वो हमारे पास right Jazudeen, last word to you डोगर साहब, we have literally 1 minute, last word to you। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा, चलें सायरा हमारी बहन है, अगर मेरी कोई ऐसी बात से उनको, क्योंकि ज़ाहिर है अब आप लोग खुशी खुशी जाएं, सबने क्लैरिटी दे दी, आई थिंक वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री। मेरी बहन है, नहीं मुझे कोई उनसे और इवन जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि माजरत के साथ इधर 1 9 मई नहीं हुआ, 2 9 मई हुए हैं। 1 9 मई वो हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, और दूसरा 9 मई वो है जो 16 माह के अंदर PDM की हुकूमत ने किया। उन्होंने फिजिकली आके डंडे बरसाए और गेट तोड़े और घरों को आग लगाई। इन्होंने गरीबों के घरों को आग लगाई, वहाँ पे उनके चूल्हे इन्होंने ख़त्म किए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों ही इसमें बराबर के शरीक हैं, और इसीलिए मैंने ट्वीट की थी कि लेट्स फाइंड सम ऑल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऐसा शख्स जो दिल में दर्द रखता हो इस आवाम के लिए, इसका माजी में ऐसी चीजें ना हो जिन पे हम शर्मिंदा हो। थैंक यू जेंटलमैन, सारा बानो साहिबा एंड ऑब्वियसली शिजा साहिबा, जेंटलमैन एंड लेडीज, थैंक यू सो मच। एक बात मैं रैप अप करते हुए कहूंगी कि ये तासुर बहुत ज्यादा है कि ताकतवर हल्के, मुख्तदर हल्के, वो शायद जबरदस्ती अलायंसेस बनाते हैं, वो शायद जबरदस्ती मामलात इधर उधर करते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो हो नहीं सकता कि वो रोल प्ले ना करे। हाशिम डोगर साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सारा साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करते हैं, जो पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हैं, उनका इनपुट जरूर आता है। कोई भी इतना ताकतवर नहीं, आप समझिए कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है मामला, वो भी पब्लिक सेंटिमेंट का ही होता है। दिस इज द रियलिटी जो कि नजर आती है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।